बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में नशरियात का खुसूसी सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस रमज़ान हमारी ये ख्वाहिश होगी कि गामदी साहब के साथ कुरान मजीद, अहादीस मुबारक और रमज़ान से मुतल्लिक़ लोगों के जो मसाइल हैं, इन तीनों मौज़ूआत पे हर नशिस्त में गुफ्तगू करें। गुफ्तगू का पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि हम इब्तिदा में कुरान मजीद के अंदर कोई इस तरह का मौजू जो हमारे अखलाक, हमारी तरबियत, हमारी तालीम से मुतल्लिक़ है, जिससे हम रहनुमाई लेके रमज़ान में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उसको ज़ेर बहस लेकर आएंगे। उसके बाद रमज़ान ही से मुतल्लिक़ के साथ आप वसल्लम के जो इरशादात हैं उसकी रोशनी में रमज़ान की अहमियत को जानेंगे। और फिर आप लोगों की जानिब से रमज़ान से मुतल्लिक़ जो सवालात हमें भेजे गए हैं वो हम सबकी खिदमत में रखेंगे। इसी सिलसिले को लेकर हाजिर खिदमत हैं साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात है और इसके अंदर हमारी ख्वाहिश है कि हम आपसे इस्तिफ़ादा करें। लाखों करोड़ों लोग इस महीने के अंदर अपनी तरबियत करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने ईमान की अफजूनी चाहते हैं और टेलीविज़न के ज़रिए, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए उलमा से रहनुमाई भी हासिल करना चाहते हैं। दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुसूसी नशिस्त का अहतमाम किया गया है। आगाज़ करते हैं हम सब आज की नशिस्त में। कुरान के हवाले से जो पहला सवाल आपकी खिदमत में है वो ये है कि हमने आपको देखा, आपकी 30-40 साल की पब्लिक लाइफ है, आप हमेशा गुफ्तगू करते हैं दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से, लोगों की तालीम के हवाले से, अखलाक के हवाले से, तो हर जगह कुरान मजीद का नाम लेते हैं, कुरान मजीद की गैर मामूली अहमियत को उजागर करते हैं। मैं पहली बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आम तौर पे ये होता है कि एक नेमत हमें मिली भी होती है तो उसकी जो अहमियत है, उसका जो एहसास है वो दिलों में उजागर नहीं होता। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम अपने पैगंबर की वसातत से पहुंचा दिया है। वो पैगाम हमारे घरों में मौजूद है, हम रोज़ उसकी तिलावत भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी अहमियत को नहीं समझते। पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है, बताइएगा एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी में कुरान मजीद की आपकी नज़र में क्या अहमियत होनी चाहिए? ये बात तो हर शख्स जानता है कि वो अल्लाह की किताब है, दुनिया की किताबों में से एक किताब नहीं है। दुनिया में जो किताबें वजूद में आती हैं वो मेरी, आपकी, किसी बड़े आलिम, किसी फ़कीह, किसी मुतकल्लिम, किसी फ़लसफ़ी की लिखी हुई होती हैं। और इंसानी इल्म के बारे में हमें ये मालूम है कि वो सही व ख़ता का मजमूआ होता है। हम किसी चीज़ को जानते हैं, अपने आबा से सुनते हैं, अपने असातिज़ा से सुनकर समझते हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं, उन पर तहकीक करते हैं, फिर गलतियों की इस्लाह होती है। हमारे ज़राए इल्म भी बहुत महदूद हैं। ये इत्तला अगर इंसानियत को दी जाए कि इस दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जो आसमान से नाजिल हुई है, जिसको ख़ुद इस कायनात के परवरदिगार ने नाजिल किया है, जिसको जिब्रील अमीन लेकर आए हैं, जो खुदा के आखिरी पैगंबर के ज़रिए से दुनिया को पहुंचाई गई है और जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये क़यामत तक इंसान की रहनुमाई करेगी। मेरा ख्याल है कि मुसलमान तो मुसलमान, किसी बाशऊर इंसान को भी ये इत्तला अगर पहुँचे तो उसको बेदार हो जाना चाहिए। ये मामूली चीज़ नहीं है कि अल्लाह की किताब, इस कायनात के परवरदिगार का कलाम, उसके अपने अल्फाज में वो हमारे पास मौजूद है। हमारे यहाँ चूँकि कुरान मजीद का सही तरीके से तारुफ नहीं कराया गया कि वो क्या किताब है, कैसे नाजिल की गई है, उसमें क्या मौज़ूआत हैं, तो लोग बिलअमूम उन चीज़ों को जहन में रख के जो दुनियावी किताबों से उन्हें हासिल होती हैं, इस किताब की तरफ भी रुजू करते हैं जी, और बारहा मायूस होते हैं। चुनांचे ये ज़रूरी है कि लोगों को ये भी बताया जाए कि इस किताब की नौइयत क्या है, ये किताब किस तरह से अपना मुद्दा बयान करती है और इसका मौजू क्या है। मैंने अपनी तसनीफ़ात में बार बार तवज्जो दिलाई है कि ये एक पैगंबर की सरगुज़श्त इंज़ार है, यानी अल्लाह का एक पैगंबर ज़मीन पर आया है और वो आखिरी पैगंबर था। अल्लाह ताला ने आखिरी मर्तबा अपने रसूल को भेजा, उसने अल्लाह की दावत पेश की है, अल्लाह की राह की तरफ बुलाया है। उसके बुलाने के नतीजे में जो कुछ रद्द-ए-अमल हुआ, जो सवालात पैदा हुए, जो मसाइल ज़ेर बहस आए, वो इस किताब का मौजू है, इसके मुखातबीन हैं। इसमें अल्लाह का कलाम उन तक पहुँचाने की सही की गई है। इसमें उन्होंने जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है उस पर तबसरे हुए हैं, उनकी तनकीद हुई है। तो इसको ज़हनी लिहाज से ये माजी का सफ़र करके पढ़ना चाहिए। ठीक, बिलअमूम हम वो माजी का सफ़र करने के लिए तैयार नहीं होते
اور یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب بھی اسی طریقے سے کوئی توحید پر لکھا ہوا مقالہ ہے یا آخرت پر کوئی واعظ ہے، اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ماضی میں جا کے، جب وہ کتاب نازل ہو رہی ہے، جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، جب اس کے مخاطبین سامنے ہیں، وہ کردار سامنے رکھ کر اور خود بھی اس کا حصہ بن کر اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی صحیح اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، ایک ایسا کلام جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ اصل میں وہ ہدایت ہے اور یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جس کی روشنی اور جس سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے تو اس دنیا میں کسی چیز کا بھی سرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ تمہیں یہ نہیں بتانے کے لیے آئی کہ تم نے دنیا میں جو قوانین کار فرم ہے ان کی تحقیق کیسے کرنی ہے، وہ سائنس کا موضوع ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، اس کے مسائل حل کرنا یہ تمہارے لیے بہت عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کرو اس سے حل۔ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم ہو کیا، تمہیں آنا کہاں سے ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے۔ اس سے یہ جاننے کی صحیح کرو۔ یہ سب سے بڑا موضوع ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا کے سارے مسائل حل کر لیے، کاروبار کرنا سیکھ لیا، بڑی بڑی فیکٹریاں لگانا سیکھ لی، ذمہ داری کرنا سیکھ لی، جہاز بنانا سیکھ لیے۔ سوال یہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس کائنات کا آقا ہوں، کسی کا بندہ ہوں، کہیں سے آیا ہوں، کسی مقصد سے آیا ہوں یا بے مقصد بھیج دیا گیا ہوں؟ مجھے کہیں رہنا ہے یا جانا ہے؟ یہ سب بڑے سوالات ہیں۔ تو قرآن ان بڑے سوالات کا جواب دیتا ہے اور اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے دیتا ہے جس کا علم ظاہر و باطن کو محیط ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے؟ لیکن ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس حد تک غلطان ہو گئے ہوئے ہیں کہ اس کتاب کو بھی کھولتے ہیں تو اس سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اہم، وہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جدید علوم، قدیم علوم یہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے ملک کی سیاست کیسے صحیح کرنی ہے، معیشت کیسے درست کرنی ہے، ہم نے اپنی معیشت کا کیا حال کرنا ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل کی بے شمار صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر یہ کتاب بات کرتی ہے، اور پھر جب وہ یہ مقصد متعین کر دیتی ہے کہ تم اس دنیا میں ابتلا کے قانون کے تحت بھیجے گئے ہو، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، یہ پاکیزگی آخرت کے لیے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فردوس کے لیے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ کس نے اپنے زندگی کے معاملات کو کتنا پاکیزہ رکھا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے جس کی تعلیم یہ کتاب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کر کے ایک انسان کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے ان کو بیان کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ان تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی زندگی کا انضباط کیسے کرنا ہے، اسے قاعدوں میں کیسے رکھنا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے انسان اس کو پڑھے گا تو پھر یہ سراسر ہدایت ہے، اور اسی لیے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، ایک بینہ آ گئی ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے آفتاب طلوع کر کے ہمارے سامنے آ گیا، یہ سراج منیر ہے۔ تو یہ سب باتیں اس پہلو سے کہی گئی ہیں۔ اگر اس پہلو سے دیکھیں گے تو روشنی ہی روشنی ہے، اور اگر اس سے بھی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ کتاب آپ کی رہنمائی سے قاصر رہ جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے نازل نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کی بات کی ہم سب۔ ہمارے ہاں بالعموم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں اور دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی اس کتاب میں سے وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا موضوع نہیں ہے، اور جب وہ اس کا موضوع نہیں ہے اور مسلمان اس کتاب کو دنیاوی معاملات میں بنا استدلال بناتے ہیں تو بظاہر بڑی مزہ کا خیز صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کو کہتی ہے کہ ہم نے یہ ترقی کی چکا چوند، یہ انڈسٹریل ریولوشن، یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی بعض آیات سے وہ مفاہیم نکال کر لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ ایجادات تو اصل میں قرآن مجید میں سب سے پہلے زیر بحث آئیں۔ بڑی اہمیت کی آپ نے بات فرمائی۔ یہ بتائیے گا کہ جو کانٹینٹ ہے کتاب کا، ہمارے یہاں مسلمانوں کا عمومی رویہ اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پیغمبر نے پہنچا دی ہے، لیکن اہمیت ہے ایک بابرکت چیز ہونے کی، ایک مبارک کلام ہونے کی، ایک ایسی چیز جس کو پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، اس کے مخارج کی صحیح ادائیگی ہو، تلاوت کی جائے اور لوگ اس کو سنیں اور محافل کا انعقاد ہو۔ کانٹینٹ زیر بحث نہیں رہتا۔ ہم سب آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ جی اس کے اندر بڑا غیر معمولی مواد ہے
اور لوگ کانٹینٹ کو چھوڑ کے اس کو جو پڑھنا، اس کی جو ادائیگی ہے یا اس کو اس کی تلاوت کو باعث ثواب سمجھیں، یہ ڈائلما شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا میرا خیال ہے۔ یہ بالکل ضمنی چیزیں ہیں، اور ضمنی چیزیں اصل بن جاتی ہیں۔ اصل میں تو جس مسئلے کو وہ کتاب موضوع بنا رہی ہے، اس مسئلے کے شعور کے ساتھ کتاب میں جانا چاہیے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا موضوع تو موت ہے، مجھے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس سے یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں آیا ہوں، مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے مجھے دنیا میں، جس کے بعد میں موت کے دروازے سے گزر کر جب آنے والی دنیا میں قدم رکھوں تو وہاں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ بنیادی بات ہے جو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ تو اس پہلو سے اس کتاب کی طرف اگر رجوع کیا جائے گا تو پھر تو انسان سب سے پہلے یہی جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کا پیغام میرے لیے کیا ہے، اس نے ان مسائل کا کیا حل پیش کیا ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں میرے سوالوں کا کیا جواب دیتی ہے، جو خلجان شیطان پیدا کر دیتا ہے اس سے مجھے کیسے نکالتی ہے، اطمینان قلب کی وہ دولت کیسے ملتی ہے جس کے بعد ہر چیز روشنی میں آ جاتی ہے۔ پھر ان چیزوں کے لیے رجوع کرے گا، اور جب ان چیزوں کے لیے رجوع کرے گا تو یہ کتاب اپنے کانٹینٹ، اپنے محتویات کے لحاظ سے اس کے تدبر کا موضوع بنے گی۔ یہ جو آپ نے لفظ برکت استعمال کیا ہے، یہ دیکھیے قرآن نے خود اس کو کہاں استعمال کیا۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلنہ الیک مبارک، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت۔ کس لیے نازل کی گئی ہے؟ اس لیے کہ تم اس کی آیتوں پر تدبر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تدبر کرنا، غور کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اصل میں یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت اس کتاب کو کھولا جانا چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے، اور اچھی طرح جان کر کے کس نوعیت کی کتاب ہے اس کا تعارف کرانا چاہیے کہ ایک شخص کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کتاب یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ فلاں مرض کا علاج کس طریقے سے ہوگا، اور فلاں چیز کو اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ تو بڑے پست سے مقاصد ہیں جو دنیا میں انسان حاصل کرتا ہی رہتا ہے، ضمنی چیزیں ہیں۔ اگر یہ کوئی فائدہ ہے بھی تو یہ اس کتاب کا اصل موضوع نہیں ہے۔ کتاب اصلاً کیا کرتی ہے، وہ کن چیزوں کی دعوت دیتی ہے، وہ کیا پیغام پہنچاتی ہے، وہ کن چیزوں کو سامنے رکھنے کی تلقین کرتی ہے، جس چیز کو میں نے الفاظ میں بعض اوقات ڈھالا ہے اور بتایا ہے کہ جو کچھ بھی میری موت کا مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ مجھے پوری رہنمائی دے رہی ہے، اور اس معاملے میں وہ تفصیلاً لکل شے ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر دی ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات میں ضمنی طور پر کوئی بات اگر کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کہی گئی ہے۔ اسی طرح کائنات پر بات کرتے ہوئے اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے تو اس سے ضمناً اس کائنات کی کوئی بڑی حقیقت بھی زیر بحث آ گئی۔ یہ سب چیزیں بالکل ضمنی حیثیت رکھتی ہیں، اصلاً تو اس مقصد کے لیے تدبر کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ اب جب آپ اس مقصد سے کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر یہ پستی چیزیں اس میں زیر بحث آ جاتی ہیں، اور انہی میں لوگ بہت خوش رہتے ہیں اپنی جگہ۔ درا حالے کہ اللہ کے پیغمبر نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ میری یہ کتاب جو مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ بوڑھوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ بچوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ بڑی عمر کے لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ عربوں نے بھی پڑھنی ہے، یا جمیوں نے بھی پڑھنی ہے۔ وہ اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنے طریقے پر اس کو پڑھیں، اس کی اجازت ہے ان کو۔ لیکن ہماری ساری توجہات کا مرکز وہ چیزیں بن گئیں کہ عرب لہجہ سیکھنا ہے مثال کے طور پر، یا فلاں فلاں جگہ اس کی متعین کر لینی ہے، یہ فلاں امراض میں کام آئیں گی۔ اس طرح کی چیزیں جو ضمنی اہمیت رکھتی ہیں وہ اصل بن گئیں، اور یہی انسانیت کا بڑا المیہ ہے کہ اس میں اصل فرع کی جگہ بھی چلا جاتا ہے اور فرع اصل کی جگہ چلی جاتی ہے۔ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنا سیکھنا بھی چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے، بالخصوص رمضان کے اندر جس وقت ہم دین کے ساتھ ایک شعوری تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس پس منظر میں غامدی صاحب کی خدمت میں ہم نے سوال رکھا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ غامدی صاحب، حدیث میری خواہش ہے کہ ہر نشست میں زیر بحث آئے، بالخصوص رمضان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں، اور اس میں اگر کوئی توضیح طلب پہلو ہے تو اس پر بھی آپ کی توضیح ہم لیں۔ یہ میرے سامنے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 3277 اور صحیح مسلم 1079
یہ رقم ہے اس حدیث کا۔ ہم نے قرآن مجید کو جب آپ سے ہم پڑھتے ہیں مختلف مواقعوں پہ، اور قرآن مجید کی اپنی صراحت بھی یہ ہے کہ جو جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ دنیا ہی کا ایک را مٹیریل ہے، پوری کی پوری کائنات اس کو بدل کے ایک دن بنائی جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے، یہ کوئی میٹافر ہے؟ کیونکہ جنت اور جہنم تو بھی وجود میں آنی ہے نا۔ یہی پہلو ہے اس میں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا راستہ تمہارے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، عمومی رغبت پیدا ہوتی ہے، دینداری کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مجرم بھی متنبع ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی ہدایت اتری تھی، اللہ نے خود اس مہینے کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت انجام دیتے ہیں۔ عبادات کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا تعلق پیدا ہوتا ہے بندے کا، اس کا علامتی اظہار ہے۔ یعنی میں نے چونکہ اس اقرار کے بعد کہ میں بندہ ہوں اور مجھے اپنے پروردگار کی پرستش کرنی ہے، نماز پڑھی، میرا پورا جسم جھک گیا، میں سجدہ ریز ہو گیا، میرا باطن بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا، وہ پرستش کے آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اور روزے میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی طرف سے کوئی بات آ جائے گی تو مجھے سر جھکا دینا ہے، صرف گندہ ہو جانا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے یہ رمضان کا روزہ ہے، اس میں انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی ان جبلتوں پر پابندی لگا دیتے ہیں جن جبلتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگانا کبھی پسند نہیں کیا جی، لیکن تربیت کے لیے ایک محدود وقت کے لیے، کم و بیش 720 گھنٹے کے لیے ایک ایسی مشقت سے ہم گزرتے ہیں جس میں انہی جبلتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور ان جبلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد زور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ زور کرتی ہیں اور آپ انہیں روکتے ہیں تو گویا عام زندگی میں جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرنا، یہ احساس ذہن سے مفقود ہوا ہوتا ہے، وہ نمایاں ہو سامنے آ جاتا ہے، پورے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو انسان مجسم اطاعت ہو کر یہ مہینہ بسر کرتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر انسان جب نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، گویا اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، تو یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیریں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، ان کی بنیاد پر اس بحث کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جنت آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، جنت بن گئی ہے یا نہیں بنی ہے۔ وہ قرآن مجید واضح کر چکا ہے کہ کیا صورت ہوگی، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے، یہ در حقیقت جنت اور دوزخی کا سامان تعمیر ہے، اور یہ سامان تعمیری کے طریقے پر بکھیر دیا گیا ہے۔ اس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ جنت دوزخ بنائیں گے، اور اس جنت کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہی ہوگی، یعنی یہی پوری کائنات جنت میں تبدیل ہو جائے گی، دوزخ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بتا دیا گیا ہے، اس کو وہاں سے سمجھنا چاہیے۔ اس میں یہ جاننا چاہیے کہ بہت خوبصورت اسلوب میں اللہ کے پیغمبر نے ترغیب دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت احاطہ کرتی ہے، وہ اپنے بندوں کا منتظر ہوتا ہے۔ اس میں شیاطین جن پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کرے، تو اب صرف نفس سے مقابلہ کرنا باقی رہ جاتا ہے یا شیاطین انس سے۔ تو اس میں اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا نتیجہ جنت کے دروازوں کو کھلنے کی صورت میں سامنے آئے۔ ٹھیک، بڑی خوبصورت بات ہم سب بیان ہوئی اس حدیث کے اندر۔ ایک اور پہلو بتائیے گا، آپ نے فرمایا رمضان کے اندر ایک جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر عمومی طور پہ انسان نیکی کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے سے بڑے لوگ جو عام طور پہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، رمضان میں ایک شرم کے مارے ہی کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ یار اس مہینے میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ماحول کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ ہم سب ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ رمضان کے اندر اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر نیکی کی رغبت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، شیطان سے دوری بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ تو اس کو اگر ہم پوری سال پر محیط کریں تو اس میں نیکوں کی صحبت، اچھے ماحول میں رہنا، یہ بھی اسی طرح اثر انداز ہو کہ پورا سال بھی ہماری جنت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے، اصل میں تو جنت کے دروازے ہر وقت ہی ہمارے لیے کھلنے چاہیے اور جہنم کے دروازے بند ہی رہنے چاہیے، لیکن انسان چونکہ غفلت شعار ہے، وہ بعض اوقات سرکش بھی ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا؟ یاد دہانی کے لیے۔ پیغمبر کس لیے بھیجے؟ یاد دہانی کے لیے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ 5 وقت یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ کے بندے ہو،
کیوں غلطیاں کر رہے ہو, کیوں گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو. روزہ بھی یہی کرتا ہے. یعنی عام زندگی میں ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہم نافرمانی کر کیسے سکتے ہیں. تو فرما برداری کی تربیت جو ہے یہ مہینہ کر دیتا ہے. اس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیے. جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ چلیں اگر 11 مہینوں میں غفلت بھی رہی ہے تو کچھ بیدار ہوئے, کچھ تنبہ ہوا, کچھ چیزوں کو ہم نے سیکھا, کچھ پڑھ لیا, کچھ اللہ کی بات سن لی, کچھ اللہ کے بندوں کی صحبت اٹھا لی. اس کے اگر اثرات باقی زندگی پر بھی ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر پھر بھی غفلت رہتی ہے تو بار بار توجہ دلانی چاہیے. دین جو کچھ کرے گا یا صالحین جو خدمت انجام دیں گے یا علماء اگر لوگوں کو کچھ توجہ دلائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ لوگوں کو واعظ کر دیں گے, نصیحت کر دیں گے, استدلال سے بات سمجھا دیں گے. جمعے کے موقع کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ تم کس پروردگار کے بندے ہو. کبھی قرآن سنیں گے تو وہاں سے یہ تذکیر ہو جائے گی. تو اسی طرح کا معاملہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. 5 وقت کی نماز یہی کام کر رہی ہے, جمعے کا خطبہ یہی کام کر رہا ہے, عیدین کے خطبے یہی کام کر رہے ہیں, اور پھر رمضان کا مہینہ. اور اگر اللہ توفیق دے تو اس کے بعد وہ بڑی عبادت جس کو ہم حج و عمرہ کہتے ہیں, یہ سب اسی یاد دہانی کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار بھی ہیں اور ہمیں یاد دہانی بھی کراتی ہیں. تو یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے باطن کو تیار کرنا ہے. اگر میرے اندر اس کا شعور نہیں ہے, اس کی خواہش نہیں ہے, اس کی طلب نہیں ہے, تو پھر یہ سب چیزیں بیکار چلی جائیں گی. لیکن اگر میرے اندر طلب ہے, میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, تو پھر ان میں سے ایک ایک چیز مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی تاثیر ہم نہیں دیکھتے, وہ اصل میں اپنا جائزہ لے کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا طلب پیدا ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انسان ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے. جب تک اس کے باطن میں ارادہ نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہو سکتی. تو اپنے ارادے کو ہمیں ہر حال میں تربیت کرنا کہ وہ صحیح سمت میں ہو. اب تو واضح ہوا. ہم سب اس روایت کے بارے میں آخری سوال آپ کی خدمت میں. ہمارے یہاں بالعموم زبان کے ساتھ لوگوں کا تعلق بڑا کمزور ہوا ہے, اور زبان کے اندر بات کس طرح کی جاتی ہے, ادبی تعبیرات کیا ہوتی ہیں, تشبیہ کا اسلوب کیا ہوتا ہے, بالعموم مذہبی لٹریچر میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہاں ایک بات بیان ہوئی کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ گویا شیطان کہیں پر موجود ہے, اس پہ باقاعدہ کوئی حصی زنجیریں باندھی جاتی ہیں. تو اس کی طرف بھی ذرا توجہ دلائیے گا کہ ادبی تعبیرات جب مذہبی لٹریچر میں آتی ہیں, ڈیوائن لٹریچر میں آتی ہیں, تو ان کو ادبی پہلو سے دیکھنا چاہیے. یہ تو ایک واقعہ بھی ہے, اس لیے کہ دوسری روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مردۃ الجن کے الفاظ آ گئے ہیں, اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس دنیا میں جس طرح انسانوں میں برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے فلسفوں سے, اپنی تعبیرات سے, اپنی دعوت سے لوگوں کو الحاد کی دعوت دیتے ہیں, برائی کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے گرد و پیش میں دسیاں ایسے لوگ ہوں گے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت میں رہنا چاہیے. تو جن بھی یہی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ جنات کے وسوسہ ڈالنے کے عمل کو اس مہینے میں بند کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک طرح کی مدد مل گئی ہے انسان کو, تاکہ وہ سنبھل جائے. 2 طرف سے جو حملہ ہو رہا تھا اس حملے میں انسان رہ گئے, جنات ختم ہو گئے. اور جب جنات ختم ہو گئے تو اب زیادہ امکان ہے اس کا کہ انسان نیکی کی طرف جائے گا تو فرشتے اس کی مدد کریں گے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کے ایک پہلو کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے. قرآن مجید کے بعد ہم حدیث کو زیر بحث لے کر آئے, رمضان سے متعلق آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. ہم سب رمضان ہی سے متعلق سوالات لوگوں کی جانب سے ہمیں موصول ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. سوال میرے سامنے ہے کہ روزے کی اہمیت عبادت کے لحاظ سے زیادہ ہے یا تربیت کے لحاظ سے زیادہ ہے؟ یہ سب عبادات ہے. نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے. البتہ یہ عبادات کیوں لازم کی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ذہن میں تازہ نہیں رہے گا, تعلق باللہ کی ایک کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوگی, اللہ کی معرفت یہ ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنے گی, تو کوئی چیز بھی دین بھی نہیں آئے گا. تو پھر یہ عبادات نتیجے کے لحاظ سے بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں. یعنی جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو یہ یاد دہانی میرے پورے وجود میں بیداری پیدا کرتی ہے. نماز کے بارے میں کہا نا اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام کرو. روزے کے بارے میں یہ کہا لعلکم تتقون,
تاکہ تمہارے اندر اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو یہ سارے نتائج اس کے نکلیں گے. چنانچہ تربیت کے پہلو سے بھی بڑی اہمیت ہے ان کی، لیکن اصلاً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے آپ کے تعلق کا اظہار ہے. جس طرح سے میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنے تعلق کا اظہار الفاظ میں کرتا ہوں یا بعض اعمال میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ تو اصل حقیقت تو یہی ہے کہ میں اپنی بندگی کے شعور کے ساتھ اپنے رب کو پہچانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے جانا ہے وہ ظاہر میں بھی آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تربیت. ٹھیک. تو نتیجے کے لحاظ سے عبادات تربیت ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ میرے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے. بالکل نقطہ واضح ہو گیا. یہ اگلا سوال ہے غم صاحب کہ ایک شخص پوچھتے ہیں کہ عمر غفلت میں گزری ہے، بہت لمبے عرصے تک رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، اب احساس شعور بیدار ہوا ہے، آغاز کیا ہے، کیا کیا جائے؟ جو گزشتہ روزے تھے ان کی تلافی، ان کا کفارہ، اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے معافی کی توفیق دی ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے. اب سے روزے رکھیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو جیسے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہر مہینے میں 2-3 روزے رکھتے رہیے. جتنی ایک اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے لحاظ سے پھر معافی بھی مانگتے رہیے، امید ہے وہ معاف فرمائے. اچھا غم صاحب، یہ جو روزہ ہے جان بوجھ کے اگر کوئی مسلمان ظاہری بات ہے، نام ہم سب کی شناخت کے طور پر تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شعور اتنا نہیں رہتا اور آدمی بالکل اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتا، روزہ ترک کر دیتا ہے. کیا دین اسلام میں کہیں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ روزہ جو ترک کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، یا مثال کے طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ عبادات کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے تو یہ موضوع بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے وعیدیں سنائی جائیں. البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ترک کیوں کرے گا آدمی؟ اسی صورت میں کرے گا نا جب اللہ تعالیٰ کی بات اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ اصل دین ہی چلا گیا. اصل دین اگر چلا گیا ہے تو پھر قیامت میں اللہ کو کس طرح منہ دکھائیں گے؟ اور اس سے عفو درگزر کی درخواست کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کیا پیش کرنے کے لیے ہوگا؟ تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. عبادات کے معاملے میں وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ یہ تم نے قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے، اور تم نے بدکاری کر دی تو اس کی سزا یہ ہے، اور شرک کیا تو اس کی سزا یہ ہے. عبادات کو محبت کے جذبے سے انجام دینا چاہیے. اللہ سے سچا تعلق، اللہ اس کائنات کا پروردگار، ہمارا منعم حقیقی وہی ہے جس کے ہم بندے ہیں. اصل میں یہ میرے شعور کا اظہار ہے. اس کو اس طریقے سے لوگوں کو سمجھنا اور سمجھانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اگلا سوال غم صاحب کی خدمت میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ رمضان کو ایک مہینے کے روزوں کے اندر محدود کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ میں نظر آتا ہے، عبادات میں بھی، نمازوں میں بھی رکعت کی تعداد تعین کی گئی ہے، باقی چیزوں کے اندر بھی. تو یہ ایک ماہ کیا مقرر حکمت نظر آتی ہے اس میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی شریعت ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا انضباط ہے. انضباط کا مطلب یعنی اس کو ایک قاعدے میں لے آیا گیا ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کیا آپ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ آپ ہر وقت روزے رکھتے رہیں؟ آپ پر چھوڑ دیا جائے چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں. اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی کیا انسانوں کو یہ کہا جائے کہ وہ فکر کرنا چاہتے ہیں فکر کر لیں، سوچنا چاہتے ہیں سوچ لیں، یا کوئی اعمال انجام دینا چاہتے ہیں تو دیں؟ تو انسان اپنے وجود کے لحاظ سے انضباط چاہتا ہے، ایک خاص طرح کا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے اس کو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی قاعدے میں لے آیا جائے. اس کے لیے ایک وقت مقرر کرنا تھا، وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا تھا، ایک روزے کا مہینہ بھی ہو سکتا تھا. اللہ نے پسند فرمایا کہ ایک مہینہ کم و بیش یہ فضا رہے، یہی تربیت کی صورتحال رہے، یہی خدا کی طرف رجوع رہے. تو اس سے انسان پھر باقی 11 مہینے یاد رکھے گا کہ میں کس کا بندہ ہوں، اور اگر میں اس کا بندہ ہوں جو کائنات کا خالق ہے تو مجھے حق کے بندگی ادا کرنا چاہیے. ٹھیک، ہم سب ایک عملی نوعیت کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میرے محلے میں کئی مساجد ہیں جہاں وقفے سے اذان ہوتی ہے، تو کیا آخری اذان کے وقت افطار کا آغاز کیا جائے، یا جو بھی اذان شروع ہوئی ہے ابتداء میں اس سے افطار کر لیا جائے؟ نہیں، افطار کا کوئی تعلق اذان سے نہیں ہے. اذان تو بہت سی مسجدوں میں افطار کے بعد دی جاتی ہے. اچھا، آپ اپنے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی دیکھیے اور جو روزے کا وقت ہے اس پر روزہ افطار کر لیجیے. عام طور پہ ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھی آپ کے شہر میں اتنے بجے کھلے گا، چاہے اذان بعد میں ہو، ہم اس اوقات کی رعایت سے کر سکتے ہیں. اذان کا کوئی تعلق افطار سے نہیں ہوتا، نہ سحری سے ہوتا ہے. سحری کر کے اذان دی جاتی ہے جب وقت ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح افطار بھی بہت سی مساجد میں خود میں نے دیکھا ہے، پہلے لوگ افطار کرتے ہیں اس کے بعد پھر اذان دیتے ہیں. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. رمضان کے حوالے سے دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. غامدی صاحب کے ساتھ پورا رمضان ہم انشاءاللہ
آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہیں گے. قرآن مجید کا ایک حصہ، احادیث کے منتخب چیزیں، اور پھر آپ لوگوں کے سوالات، سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.